यीशु मसीह मौत, कब्र और इब्लीस पर फतह पाने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद जिंदा आसमान पर उठाए जाते हैं और शागिर्दों को क्या करते हैं? बरकत देते हैं। मुकद्दस इस बात की निशानदही करती है, इस रुए जमीन पर रहते हुए वो हमारी शिफायत करता रहा। अब जब आसमान पर बाप के दाहिने हाथ बैठा है तो वहां भी क्या करता है? हमारी शिफायत करता है। सलामती हो। इस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। स्वाइए वक्त को ज़ाया किए बगैर हम खुदा के कलाम की तरफ अपनी मुकम्मल तवज्जो लगाएं, क्योंकि कलाम में लिखा है जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई को देखेगा। स्वाइए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 24वां बाब है और उसकी 50वीं आयत से लेकर 53वीं आयत तक हम खुदा के कलाम की तलावत को सुनने वाले होंगे। सो आप सबों के लिए मैं इस कलाम की तलावत को करूँगा। सब अपने अपनी किताब मुकद्दस को खोल सकते हैं। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 50वीं आयत से लेकर 53वीं आयत तक लिखा है खुदा के कलाम में। फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया और वो उसको सिजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते। खुदा के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अजीजों, जब हम खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं तो ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाती है कि किताब मुकद्दस वो वाहिद किताब है जिसे रूह की तहरीक से क्या किया गया है? कलम बंद किया गया। तो भी आज का जो दिन है वो ईद साउद का दिन है और मसीही कौम के अंदर ईद विलादत के दिन को बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। इसी तरह फिर ईद फसा के दिन को और इसी तरह ईद क़यामत अल मसीह के दिन को भी मनाया जाता है। जबकि ईद साउद का जो दिन है इसे बहुत कम लोग क्या करते हैं? मनाते हैं। और ये एक ऐसा दिन है जिस रोज़ यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ बैतनिया के सामने तक बाहर गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें क्या की? बरकत दी। तमाम शागिर्दों को यीशु मसीह एक मकाम पर क्या करता है? जमा करता। और जब यीशु मसीह एक मकाम के ऊपर उन्हें जमा करता है तो उन्हें क्या करता है? बरकत देता। और जब यीशु मसीह उनको बरकत देता है तो हम देखते हैं किताब मुकद्दस पर जब हम गौर करते हैं तो यीशु मसीह उन्हें एक जगह इकट्ठा करके, जबकि यीशु मसीह जिंदा आसमान पर उठाए जाने से पेशतर उन्हें क्या करता है? एक जगह पर जमा करता है, इकट्ठा करता है ताकि उन्हें क्या करे? बरकत दे। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो जी उठना है उसके बाद के सिलसिला को जब हम देखते हैं तो ईमान की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह 40 रोज तक, हम देखते हैं कि किताब मुकद्दस में क्या लिखा है? 40 रोज तक यीशु मसीह लोगों पर क्या होते रहे? जाहिर होते रहे। और लिखा है ईमान की किताब और उसके पहले बाब की 3री आयत में लिखा है, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचा वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता, खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 रोज तक क्या आते रहे? लोगों को नजर आते रहे, जाहिर होते रहे। लिखा है उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचा वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। अब हम देखते हैं कि जब जिंदा आसमान पर उठाए जाने की बात की जाती है
تو مقدس نوح جو ہے وہ 365 برس تک یسوع مسیح خدا کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، اور 365 برس کے بعد لکھا ہے وہ خدا کو کیا آیا، پسند آیا، اور وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ اور اسی طرح پھر ہمیں مقدس ایلیا کا ذکر ملتا ہے کہ وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، اور یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد جلالی بدن کے اندر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیتنیہ کے سامنے تک باہر اپنے شاگردوں کو لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں کیا کی، برکت دی، اور برکت دینے کے بعد پھر لکھا ہے جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے کیا ہو گیا، جدا ہو گیا، اور آسمان پر اٹھایا گیا۔ یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد جلالی بدن میں ہے، اور وہ انہیں برکت جب دے رہا تھا تو لکھا ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ اس سے پیش کر یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا مجھے کیا دیا گیا ہے، کل اختیار دیا گیا ہے، بس تم قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ، ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا کرو، بپتسمہ دو۔ اور پھر اسی طرح مرکز کی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے 16ویں باب کی 16ویں آیت کے اندر کہ پس ساری خلق کے سامنے جا کر کیا کرو، انجیل کی منادی کرو۔ اور پھر یسوع مسیح انہیں کیا کرتے ہیں، برکت دیتے ہیں تاکہ وہ بڑھوتی پائیں، تاکہ وہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدم اور حوا کو بنایا انہوں نے کہا کہ بڑھو پھولو پھلو اور زمین کو معمور اور محکوم کر دو۔ سو اسی طرح یسوع مسیح زندہ آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو کیا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر برکت دیتے ہیں۔ جس طرح مقدس یعقوب اپنے وفات سے پہلے یا رحلت سے پہلے اپنے 12 بیٹوں کو بلا کر ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں کیا کرتا ہے، برکت دیتا۔ اور مسیح کے ماننے والے یا خدا پر ایمان رکھنے والے مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر روح منتقل ہوتی ہے، جبکہ یسوع مسیح موت، قبر اور ابلیس پر فتح پانے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد زندہ آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں اور شاگردوں کو کیا کرتے ہیں، برکت دیتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ وہ لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 52 آیت میں لکھا ہے، وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے شاگرد کیا کرتے ہیں، یسوع مسیح کو سجدہ کرتے ہیں جب وہ زندہ آسمان پر اٹھایا جا رہا، اس وقت وہ جھک کر اس زمین کے اوپر اسے کیا کرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ یسوع مسیح کو سجدہ کرنا، یسوع مسیح کی عبادت کرنا اور یسوع مسیح کا پرچار کرنا، یہ مکمل کیا ہے، ایک عبادت ہے، اور شاگرد یسوع مسیح کو کیا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کے ہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے کہ وہ کوڑی جو سامری تھا لوکا کی انجیل 17ویں باب کے اندر، وہ بھی شفا پانے کے بعد جب آتا ہے تو یسوع مسیح کو کیا کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ کیونکہ جتنے لوگ یسوع مسیح کو سجدہ کرتے ہیں وہ اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کیا ہے، کامل خدا ہے، اور دنیا کے دیگر ادیان اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یسوع مسیح خدا ہے، جبکہ کتاب مقدس نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ یسوع مسیح کیا ہے، خدا ہے، اور خدا واحد ہے، خدا ایک ہے۔ اب وہ اپنے کلمہ کے ظہور میں آپ کے سامنے آ جائے یا اپنے روح کے ظہور میں آپ کے سامنے آ جائے، بات ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ سو ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس میں لکھا ہے وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو کیا ہوئے، لوٹ گئے۔ یروشلم سلامتی کا شہر، بزرگ بادشاہ داؤد کا شہر، اور اسے زمین کی ناف بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا جو قدیم نام ہے اسے سیون بھی کہا گیا، اسے سالم بھی کہا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کی اہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے کہ یسوع مسیح یروشلم لکھا ہے کلام اقدس میں وہ بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے۔ یسوع مسیح یروشلم شہر سے زندہ آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں۔
اور لکھا ہے ہر وقت وہ ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے، کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے اسی شہر میں کیا کرنا، ٹھہرے رہنا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کی اہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے، اسی طرح مرکز کی انجیل اور اس کے 16ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، خداوند کیا فرماتا ہے اپنے بندہ مقدس مرکز کے وسیلہ سے لکھا، غرض خداوند، مرکز 16ویں باب کی 19ویں آیت، غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دائنی طرف بیٹھ گیا۔ اب جب یسوع مسیح زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں تو خدا کی دہنی طرف بیٹھنے کا انہیں کیا ہوا ہے، شرف حاصل ہوا۔ لکھا غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دہنی طرف بیٹھ گیا۔ اور جب استفنس کو شہید کیا جا رہا تھا تو وہ آسمان کو کھلا ہوا اور مسیح یسوع کو خدا باپ کے دہنی طرف بیٹھا ہوا دیکھتا۔ کتاب مقدس اس بات کی نشاندہی کرتی ہے اس روئے زمین پر رہتے ہوئے وہ ہماری شفاعت کرتا رہا۔ اب جب آسمان پر باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے تو وہاں بھی کیا کرتا ہے، ہماری شفاعت کرتا ہے۔ اور زمین پر روح جو ہے، مقدس رومیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط اس کے 8ویں باب کی 26ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ روح ہماری روح کے ساتھ مل کر ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا۔ باپ کے دائنے بیٹھا ہے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، تو وہاں بھی ہماری شفاعت کر رہا ہے، کیونکہ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ اے بچوں گناہ نہ کرو، اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح۔ اور پہلا یوحنا کام خط اس کے 2 باب کے اندر ہمیں یہ بیان ملتا۔ سو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جب ہم کتاب مقدس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو لکھا ہے غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دائنی طرف بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے نکل کر، شاگردوں نے کیا کیا، پھر لکھا پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو اور معجزوں کے وسیلہ سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ عید سعود کا دن وہ دن ہے جس دن یسوع مسیح زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، اور کلیسیا جو ہے، ابتدائی کلیسیا جو ہے، وہ ایک بڑے بال خانہ کے اندر 10 دن کے لیے ٹھہر جاتی ہے، دعا کے اندر ٹھہر جاتی ہے، ایک بڑے بالا خانہ کے اندر ٹھہر جاتی ہے دعا کے اندر۔ اور ٹھیک 10 دن گزر جانے کے بعد ابھی عید پینتیکوست شروع ہونے والی، کلیسیا اس کی تیاری کے لیے چرچز کے اندر 10 دن کی عبادات کا کیا کیا جائے گا، انعقاد کیا جائے گا۔ اور کلیسیا پاکستان عالمگیر کلیسیا جو ہے ہر روز عبادت کے لیے کیا ہوگی، اس کی حضوری میں اکٹھا ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کی ہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے لکھا ہے پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلہ سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ آمین۔ سو ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کی ہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے کہ یسوع مسیح کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا ہم سبوں کے لیے سود مند ثابت ہوا، کیونکہ یسوع مسیح فرماتے ہیں یوحنا کی انجیل کے اندر اس کے 14ویں باب میں کہ تمہارے دل نہ گھبرائیں، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ اور ہم دیکھتے کلام اقدس کی اہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے کہ یسوع مسیح کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے ٹھیک 10 دن کے بعد خدا کی روح کا نزول ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا میں ہوتا ہے، اور جسے عید پینتیکوست کا کیا دیا جاتا ہے، نام دیا جاتا ہے۔ اس کی تیاری کے لیے ابھی کلیسیا کیا ہے، ٹھہری ہوئی ہے، دعا کے کلیسیا ٹھہری ہوئی ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ایمان کی کتاب اور اس کے پہلے باب کی 9ویں آیت میں کیا لکھا ہے، ایک آخری حوالہ دیکھ کر ہم اس
پیغام کے اختتام کی طرف چلیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے ایمان کی کتاب اور اس کا پہلا باب، اور اس کی نامی آیت میں لکھا ہے، وہ یہ کہہ کر ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھایا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے تو شاگرد بڑے حیران اور دنگ ہو کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی وقت 2 فرشتے آسمان سے زمین پر اتر کر آئے۔ یاد رکھیے گا کہ ازل سے لے کر اب تک فرشتے آسمان سے اتر کر زمین پر آتے ہیں انسانوں کی مدد کے لیے، رہنمائی کے لیے، خدا کے پیغام کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اور آج بھی خدا اپنے فرشتوں کو مقرر کرتا ہے اپنے لوگوں کے لیے۔ تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے گلیلی مردو، یعنی شاگردوں سے کہا گیا اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ اور پہلا تسنیکیوں کے خط کے اندر ہم دیکھتے ہیں، جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے کلام اقدس میں خداوند کیا فرماتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کتاب مقدس کا، جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے 4 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، چنانچہ ہم تم سے خدا کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکارا اور مقرب فرشتے کی آواز اور خداوند کے نرسنگا کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، اور پھر جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اسی طرح ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں گے۔ جیسے یسوع مسیح زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اور جب وقت پورا ہو جانے پر یسوع مسیح بادلوں پر تخت نشین ہو کر آئے گا، تو وہ جو مسیح میں ہوئے ہیں لکھا ہے ان کی قبریں کھلیں گی، وہ جی اٹھیں گے، اور ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے۔ وہ جلالی بدن ان کے ہوں گے اور وہ بھی ہوا میں اڑ کر یسوع مسیح کا کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے۔ اور جو زندہ ہوں گے اور مسیح یسوع میں زندگی گزار رہے ہوں گے ان کے بھی بدن کیا ہو جائیں گے؟ جلالی ہو جائیں گے، اور جلالی بدن کے ساتھ وہ اڑ کر یسوع مسیح کا کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے، اور یوں ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کے کیا رہیں گے؟ ساتھ رہیں گے۔ عید سعود جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ یہی یسوع جو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے، پھر اپنی قوم کو، اپنی کلیسیا کو، اپنی دلہن کو لینے کے لیے کیا کرے گا؟ آئے گا۔ اب جب مصیبتوں کا وقت شروع ہو چکا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کی ہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے، تو مسیح یسوع اپنی کلیسیا کو ان مصیبتوں میں نہیں چھوڑے گا، بلکہ کلیسیا اٹھا لی جائے گی۔ جس طرح یسوع مسیح زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، اسی طرح کلیسیا بھی کیا ہوگی؟ زندہ آسمان پر اٹھائی جائے گی۔ لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج ہم اس میں زندگی گزاریں اور ہر طرح کے لالچ کے کوڑ سے پاک ہو کر دیانتداری سے اس کی خدمت کریں، کیونکہ کلام اقدس میں لکھا تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت ایک ساتھ نہیں کر سکتے، اس لیے آج یا خدا کو چن لو یا دولت کو چن لو۔
یوں کوئی اگر ہم دولت کا چناؤ کریں گے تو ہم اس کی آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے. اچھا دولت کا زیادہ ہو جانا یہ بری بات نہیں، دولت آپ کے لیے خدا بن جائے یہ ہرگز مناسب بات نہیں. اسی لیے لکھا ہے کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن ہے. اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے کیا ہے؟ آسان ہے. سبب کیا ہے کہ اس نے دولت کو ہی اپنا خدا بنا لیا. سو ضروری اور لازم بات یہ ہے کہ ہم اس میں زندگی گزاریں جبکہ وہ زندہ یسوع جیسے وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا جلالی بدن کے ساتھ، جب وہ آئے بادلوں پر تخت نشین ہو کر، تو ہم میں سے بھی کوئی شرمندہ نہ ہو. ہم بھی جلالی بدن کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھائے جائیں. اور یہ اس وقت ممکن ہوگا کہ جب ہم اس کے کلام کے موافق کیا کریں گے؟ زندگی بسر کریں گے. اور مسیح کی محبت میں اکٹھا ہونا، مسیح کی محبت میں اس کے پیچھے چلنا، یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ ضروری اور کیا ہے؟ لازم. اور اگر ہم دیانتداری سے اس کی خدمت نہیں کرتے یا اس کی محبت میں اس کے پیچھے نہیں چلتے تو پھر لمحہ فکریہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس چیز کے پیچھے چل رہے ہیں یا کس چیز کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. جبکہ آسمان کی برکات جو ہے زمین کی، ہم دیکھتے ہیں کہ آسائش سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی، ہمیشہ کی زندگی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا، یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہم اس زندہ خداوند میں کیا کریں گے؟ زندگی گزاریں گے. سو آج کے کلام کا لب و لباب اس بات کے اندر پایا جاتا ہے کہ یسوع مسیح جب زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تو بیتنیہ کے باہر اس نے اپنے شاگردوں کو اکٹھا کیا اور انہیں برکت دی، اور وہ بڑی خوشی سے اسے سجدہ کر کے یروشلم کو لوٹ گئے. اور ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کی اہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے کہ وہ خداوند کی حضوری میں بڑی ثابت قدمی کے ساتھ اس کے حضور میں ٹھہرے رہے. اور خدا کا کلام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے. اور آج جب یسوع مسیح کے آنے میں ابھی وقت ہے، جبکہ اس کا کہنا یہ ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں، تو اس درمیانی وقت کے اندر قوم کلیسیا کو یا اس کے ماننے والوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ شاگردوں نے کیا کیا؟ خدا کی حمد کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں. اور جو زمین پر اس کی حضوری میں رہنا پسند کرتے ہیں نا، میں اکثر یہ کہتا ہوں، جو زمین پر اس کی حضوری میں رہنا پسند کرتے ہیں نا، وہ آسمان پر بھی اس کی حضوری میں ہوں گے. اور جو زمین پر اس کی حضوری میں رہنا پسند نہیں نہ کرتے، وہ آسمان پر بھی اس کی حضوری سے کیا ہوں گے؟ جدا ہوں گے. یہ بڑی غور طلب بات ہے، آج کی یہ بڑی اہم بات ہے. یاد رکھیے گا کہ وہ زندہ یسوع جو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے وہ بہت جلد آنے والا ہے. بادلوں پر تخت نشین ہو کر نرسنگا پھونکا جائے گا، اور پہلے تو وہ لکھا جو مسیح میں ہوئے وہ جی اٹھیں گے، اور پھر باقی جو زندہ ہوں گے وہ بھی جلالی بدنوں کے ساتھ اڑ کر ہوا میں اس کا استقبال کریں گے، اور یوں ہمیشہ وہ اس کے کیا رہیں گے؟ ساتھ رہیں گے. اور جو زمین پر اس کی عبادت کرنے کے سبب سے اس کے ساتھ ہیں، وہ آسمان پر بھی اس کے ساتھ ہوں گے. سو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت بخشے اور یہ گہرا فضل بخشے کہ آپ اس میں زندگی گزاریں، تاکہ جب وہ بادلوں پر تخت نشین ہو کر آئے تو ہم میں سے کوئی شرمندہ نہ ہو، بلکہ ہم سب ہوا میں اڑ کر اس کا کیا کریں؟ اس زندہ یسوع کا کیا کریں؟ استقبال کریں.